अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयमा। आज मैं आपके लिए नॉवल दरियार की किस्त नंबर 24 लेकर हाजिर हुई हूं। ये नॉवल यमन ईवा के कलम से लिखा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं किस्त की जानिब। जोया मिर्ज़ा हाउस पहुंची तो दिल में एक फ़िक्र जमी थी कि अगर उसी बात को फिर से दोहराया गया तो वो इस बार भी वजाहत देना पसंद नहीं करेगी। अगर इस बात को घसीटा गया कि एहान की मोहब्बत अमारा थी, जोया नहीं, तो वो एहान से बेजार ना हो जाए। लेकिन वहां किसी ने कोई बात नहीं की। सहर डिनर टेबल पर मौजूद थी, लेकिन उसने जोया को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वापस ही ना आई हो। जोया ने सुख का सांस लिया। उसे सहर की नाराजगी से फर्क भी नहीं पड़ता था। अच्छा हुआ जोया, तुम जल्दी चली आई हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मिसेस मिर्जा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा तो वो मुतवज्जा हुई। जी जरूर करें, क्या कहना है? वो खाना रोककर सवाल कर रही थी। सहर ने तिरछी नजर उस पर डाली। वो उसके एतमाद में कभी दरार नहीं डाल सकती थी। उसका लहजा, उसकी सुरमई आंखों की जहानत और उसके चेहरे का सुकून, कुछ भी तो मदम नहीं पड़ा था। हाँ, बस थकी हुई लग रही थी। नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, थकी हुई हो, कल आराम से बात करेंगे। उनकी हिदायत पर जोया ने सर हिला दिया। डिनर के बाद वो जल्दी कमरे में चली गई थी। चेंज करके सुकून से नरम बिस्तर पर लेट गई। मौसम अब काफी बदल रहा था। हीटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी वो सोना चाह रही थी कि एहान पहुंच गया। बहुत बेवफा हैं आलिजा। हम हैं कि आपकी तवज्जो के लिए तरसते रह जाते हैं और आपकी नींदें खत्म नहीं होती। वो उसके करीब लेटता उसके गिर्द बाहों का हिसार बना गया। जोया ने गर्दन मोड़कर उसे घूरा। एहान, मैं वाकई थकी हुई हूँ और वाकई सोना चाह रही हूँ। मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अपनी शोखियां फिर कभी के लिए संभाल रखो। वो उंगली उठाए उसे वॉर्न कर रही थी। मैं आपसे बस थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ आलीजा। कुछ मिनट नहीं दे सकती? इस दौरान आपको नींद आ गई तो सो जाना। वो उसकी उंगली को नरमी से थाम कर बोल रहा था। जोया ने गहरा सांस भरा। रात को जब सोने का वक्त होता है, तुम पर बातें करने का जुनून क्यों सवार हो जाता है? जोया उसकी जिद पर जिद होकर बोली। यार, सुबह ऑफिस जाना है, दिन वहीं गुजर जाता है। वापिस आकर सबके साथ बैठ जाते हैं। आपके साथ वक्त गुजारने के लिए यही तो वक्त बचता है। आपसे बात करके अच्छा लगता है। वो उसकी उंगली को नरमी से छूता बेचारगी से बोला। मुझसे बात करना महंगा पड़ सकता है तुम्हें। तुम बातें घुमाने में माहिर हो और मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूं। वो अपनी उंगली उसकी गिरफ्त से निकालकर खुफगी से बोलती रुख मोड़ गई। हम प्यार मोहब्बत वाली बात भी तो कर सकते हैं। ऐसे दुश्मनों की तरह वॉर्न क्यों कर रही हैं मुझे? वो फिर से उसके गिर्द बाजू फैलाए उसे खुद से लगा गया। जोया ने उसे दूर धकेला। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं। वो उसे धमकाती नजरों से देखने लगी। एहान उसकी आंखों पर हाथ रखता उसकी घूरियों को छुपा गया। चलें वही बात कर लें जो करना चाहती हैं। मैं बात नहीं घुमाऊंगा। वो हार मानते हुए बोल रहा था। जोया एकदम करवट बदलकर उसकी तरफ पलटी। एहान की सुनहरी आंखों में मोहब्बत चमकने लगी। तुमने मेरी जॉब खत्म करवा दी। मुझसे पूछे बताए बिना तुम ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था मैं वो जॉब करना चाहती हूँ। यही वजह थी मैं शादी नहीं करना चाह रही थी। मैं अम्मी को सपोर्ट करना चाहती थी ताकि उन्हें भाई से पैसे ना लेने पड़े। अब तो भाई भी हार्ट पेशेंट है। मेरे पास पैसे थे तो मैं उनकी हेल्प कर पाई हूँ। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं और उन्हें कॉल कर दी। जोया जब्त से बोल रही थी। एहान ने गहरा सांस भरा। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब सूटेबल नहीं थी। ना वो पे ठीक थी। जितनी मेहनत आप वहाँ कर रही हैं, मेरे ऑफिस में करें। मेरे पास एक जॉब वैकेंसी है। यकीन करें, मैं सिर्फ आपकी काबिलियत देखकर वो जॉब देना चाहता हूँ। मुझे आप जैसी ज़हीन लड़की की ज़रूरत है। वो नरमी से उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोल रहा था। जोया ने शकी नज़रों से उसे घूरा। क्या जॉब है तुम्हारे पास? मत कहना कि पीए की जॉब है। मैं सारा दिन तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। वो मुतवज्जा हुई, मगर उसे एहान मिर्जा के दिमाग का भी अच्छे से पता था, इसलिए शकी लहजे में सवाल किया। बस एक असिस्टेंट चाहिए, उसकी पीए होगी। वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होगा।
میں نے خود بھی کام کرنے ہوں گے، میں کوئی آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا؟ آفس میں تو ہم پروفیشنل بیہیو کریں گے۔ وہ اس کے شک پر مسکراتے لہجے میں بولا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم پر یقین نہیں، اور نہ میں تمہارے آفس میں تمہاری سیکرٹری کے طور پر جاب کروں گی۔ تم کام نہیں کرو گے، شوخیاں جتاتے رہو گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اسے دور کرنے لگی۔ ایہان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ٹرسٹ می زویا، بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ آپ ایک بار مجھے آفس میں آ کر تو دیکھیں۔ میں ورک کو لے کر بہت سیریس ہوں۔ ہو سکتا ہے چند دن بعد آپ مجھ سے گھر میں آ کر ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں فلیکسیبل رہوں۔ اتنی سختی آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں آپ کہیں گی تو میں ضرور نرمی برتوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ زویا نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مذاق کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی کمزور لڑکی ہوں کہ تم سے نرمی کی درخواست کروں گی؟ وہ ابرو اچکائے نخرے سے بول رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا کندھے اچکا گیا۔ شاید کر لیں، کیونکہ میں بھی بہت سیریس اور اسٹرکٹ باس ہوں۔ آفس میں بابا، ریحان بھائی اور میرے انڈر الگ الگ ٹیمز ہیں، اور آپ شاید یقین نہیں کریں گی، سب سے اسٹرکٹ میں ہوں وہاں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے جاب کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاب کر لیتی ہوں اور تم بھی دیکھ لینا۔ میں اپنا 100% دوں گی۔ تم سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگوں گی۔ میرا ایکسپیرینس تو تم سے بھی زیادہ ہے۔ تم نے بزنس کو ابھی جوائن کیا ہے، میں کافی سالوں سے جابس کر رہی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر جتاتے لہجے میں بولی۔ ایہان کے دل میں سکون اترا۔ واؤ، پھر تو شاید مجھے آپ کو اپنا باس بنانا پڑے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ زویا سمجھ نہیں پائی وہ ہنس کیوں رہا تھا۔ کیا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، یا وہ واقعی خوش ہوا تھا؟ ایہان اس کی سوچ سے بے خبر مسکراتے ہوئے اس کا سر سے ہلاتا رہا۔ زویا کا اعتماد اسے اچھا لگا تھا۔ وہ تو یہ مطمئن تھا کہ اسے اپنے ساتھ ورک پر لے جائے گا، اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، تھکنے نہیں دے گا، اور بیمار تو بالکل نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا تھا، وہ اس کا خیال رکھنا بھی جانتا تھا۔ زویا کی آنکھ کھلی تو ایہان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ تھکن کی وجہ سے کچھ زیادہ سوئی تھی۔ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کیا آج میں نے آفس نہیں جانا تھا؟ وہ پریشانی سے کلاک واچ پر وقت دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایہان چونک گیا۔ نہیں، آج سے نہیں، آج ریسٹ کریں۔ میں آفس میں آپ کی جگہ سیٹ کروا لوں گا، پھر کل چلیں گے۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ زویا کو بے اطمینانی محسوس ہوئی۔ باقی سیکرٹری کی جگہ خالی تھی نا؟ یا تم آج اپنی سیکرٹری کو فارغ کر کے مجھے جگہ دینے والے ہو؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ ایہان ہنستے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ میں ابھی آپ کے لیے اتنا بھی ایموشنل نہیں ہوا کہ آپ کی خاطر آفس ورکرز کو جاب سے ہٹاتا پھروں گا۔ عالی جا، آپ کہیں تو اپنی جگہ آپ کے لیے خالی کر دوں؟ وہ بولتے ہوئے آخر میں لہجہ شوخ کر گیا تھا۔ زویا خفت سے رخ موڑتی پھر سے سو گئی۔ ایہان ہنسی دباتا اپنا کوٹ اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ آج کے دن آرام کریں عالیجا، میں واپس آؤں تو مجھے آپ کا بہت سارا وقت اور پوری توجہ چاہیے۔ وہ اس پر جھک کر بولتا اس کی کنپٹی پر لب رکھ گیا۔ پیچھے ہوا تو زویا بلینکٹ منہ تک کھینچ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ وہ اس کے جانے پر گہرا سانس بھر کر اٹھ بیٹھی، پھر اسے سوچ کر بے اختیار مسکرا دی۔ ایہان مرزا شرارتوں سے تھکتا ہی نہیں تھا، بات سے بات نکال لیتا تھا، ہنستا بھی بہت تھا۔ زویا جیسی مشین بن کر رہنے والی لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسے اتنا زندہ دل انسان مل جائے گا۔ وہ کچھ دیر تو سستی سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے پہنچی۔ ایہان اور ریحان ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ برہان مرزا ہمیشہ کی طرح رات کے 2 بجے تک گھر سے باہر رہا تھا، اس لیے ابھی سو رہا تھا اور باقی سب تقریباً ناشتہ کر چکے تھے۔ میں جا کر پیکنگ کرتی ہوں، ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ زویا کے آتے ہی سحر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے آئے ابھی بمشکل چند دن ہوئے تھے اور وہ واپس بھی جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ سحر کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کی ساس بھیج رہی ہے ڈرائیور، ظاہر ہے دادی بھی بچوں کو یاد کرتی ہے۔ رات انہوں نے کہا وہ گاڑی بھیجیں گی، اب کچھ دن کے لیے سحر ان کے پاس رکے، پھر واپس آ جائے گی۔ نیکسٹ منتھ اس کا ہسبینڈ آ رہا ہے، تب دونوں وہیں رکیں گے۔
مسز مرزا نے زویا کی حیرت پر اسے تفصیل بتائی تو وہ سر ہلا گئی۔ ایہان بتا رہا تھا تم اس کے آفس میں جاب کرنے والی ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے بزنس میں ٹائم انویسٹ کرو گی تو تم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ پک اینڈ ڈراپ کا بھی ایشو نہیں ہوگا، ایہان کے ساتھ آتی جاتی رہو گی۔ حیات صاحب چائے پیتے ہوئے خوش دلی سے بول رہے تھے۔ زویا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ حیات صاحب چائے پی کر آفس چلے گئے۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے فری ہوئے تو زویا نے گھر کال کر کے ماں سے مدثر صاحب کی خیریت دریافت کی۔ مدثر تو ٹھیک ہے لیکن نہ جانے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ سعدیہ صبح سے رو رہی ہے، ہمارا بھی کمرے میں بند ہے۔ آپس میں کوئی جھگڑا کیا ہے شاید۔ میرے پوچھنے پر مدثر نے کہہ دیا، اماں آپ جا کر آرام کریں۔ پتہ نہیں چلتا ان کا کب کیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ دل کا مریض ہو گیا ہے، ہسپتال سے ہو کر آیا ہے لیکن سکون نہیں اس کو۔ اماں خفا سی بول رہی تھی۔ زویا نے آہ بھری۔ مدثر بھائی ٹھیک ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ان کی آپس میں ہر وقت کسی نہ کسی بات پر بحث ہوتی رہتی ہے، آپ درمیان میں پڑنا بھی نہیں۔ مدثر بھائی غصے کے تیز ہیں لیکن سعدیہ بھابھی بھی کم نہیں۔ آپ کو معاملہ پتہ نہ ہو تو کسی ایک کو الزام نہ دیا کریں۔ زویا نے اماں کو سمجھایا تو وہ بیچاری چپ ہو گئیں۔ اچھا میں نہیں بولوں گی، تو بتا بھائی کے پاس چکر لگائے گی آج؟ ابھی وہ بیمار ہے زویا، کچھ دن آتی جاتی رہنا۔ بیماری میں انسان کو اپنوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اماں سادگی سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ زویا سمجھتی تھی اسی بیماری کے بہانے وہ بیٹی بیٹا کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہ رہی تھیں۔ جی شام میں ایہان آ جائیں تو چکر لگاؤں گی، اکیلی تو اب آ نہیں سکتی۔ انکل ناراض ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی نہ ہو تو ٹیکسی کر کے نہ جایا کروں، جہاں جانا ہو ایہان لے جایا کرے گا۔ وہ اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ اماں نے مکمل اتفاق کیا۔ ان سے بات کر کے وہ باہر گئی۔ مسز مرزا نے نہ جانے کیا بات کرنی تھی اسی کی منتظر تھی۔ سحر تو جا چکی تھی، زینب وہیں ایک طرف بیٹھی تھی۔ زویا بھی مسز مرزا کے سامنے ٹک گئی۔ زویا تمہاری فرینڈ بخ کا تم نے بتایا تھا وہ سنگل ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کے لیے برہان کا پروپوزل لے جائیں۔ برہان تو اب تمہارے گھر کا فرد ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اپنی جاب کی وجہ سے ہمیشہ بزی رہا ہے اور لو لائف میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس لیے اس نے ہمیں اپنی پسند سے لڑکی سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ان دونوں کا کپل اچھا لگے گا، تم کیا کہتی ہو؟ مسز مرزا نے تمہید باندھے بغیر سیدھی بات کی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی میں برہان بھائی کو اچھے سے جانتی ہوں، وقت بھی بظاہر شوخ مزاج ہے، مگر برہان بھائی کی طرح وہ ان باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیتی۔ لیکن میرے خیال میں ایک بار مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ زویا پرجوش لہجے میں بول رہی تھی جب اسے بخت کا برہان سے بھاگنا اور چھپنا یاد آیا۔ وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ تم ایسا کرو، اس سے صرف یہ پوچھو کہ اسے کوئی پسند تو نہیں۔ اگر وہ کسی میں انٹرسٹڈ نہیں اور ارینج میرج کرنا چاہتی ہے تو ہم بس اس کی فیملی سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں۔ تم دونوں فرینڈز ایک گھر میں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہو گی، اور اسے کیا چاہیے؟ زینب نے اس کی پریشانی ختم کی۔ زویا خوش ہو گئی۔ بخت سے تو اس کا تعلق بہنوں جیسا تھا۔ وہ کتنی مخلص اور اچھی لڑکی تھی، زویا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور برہان بھی بہت اچھا انسان تھا، مدھم نرم لہجے میں بات کرنے والا، ایک کامیاب اور سلجھا ہوا انسان جو لوگوں سے ذرا کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ وہ مسز مرزا کی خواہش پر اسی وقت بخت کو کال میں لا چکی تھی۔ سب خیریت؟ اچانک کیسے کال کی؟ بخت کا بات کرتے ہوئے لہجہ بہت مدھم ہو رہا تھا۔ زویا چونک گئی۔ مسز مرزا اور زینب آپس میں بات کر رہی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میری طرف تو خیریت ہے، تمہاری آواز اتنی مدھم کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ زویا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ آپ ہی نے سکون برباد کر دیا ہے یار۔ اپنے دیور کا رشتہ لے آئی ہیں جو اتنا فلرٹی اور نان سیریس لڑکا ہے۔ اس کا 3 سال کسی اور لڑکی سے ریلیشن شپ رہا ہے اور اس نے خود مجھے بتایا تھا۔ اب چھوٹی سی بات پر وہاں سے بات ختم کر دی اور آپ ہی اسی کا رشتہ اٹھا کر میرے لیے لے آئی ہیں۔ وقت جیسے بھری بیٹھی تھی، غصے سے بولتی چلی گئی۔ تو تم منع کر دو نا، یہی سب اپنے بابا اور بھائی کو بتاؤ، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایک میچور اور سیلف میڈ گرل ہو، بچی تو نہیں ہو کہ تم پر فیصلہ تھوپا جائے گا۔ زویا نے اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ میں بے شک بچی نہیں ہوں، مگر فیصلہ مجھ پر تھوپا جا رہا ہے زوئی۔ میں نے اتنے پروپوزلز ریجیکٹ کر دیے ہیں کہ اب اس فلرٹی کی ساری حقیقت سننے کے بعد بھی بابا بول رہے ہیں یہی لاسٹ آپشن ہے، سوچ لو۔ لیکن جواب ہاں میں چاہیے۔ انفیکٹ مجھے یقین ہے وہ لوگ ہاں بھی کر چکے ہیں۔ وقت رونے والی ہو رہی تھی۔ زویا بھی پریشان ہو گئی۔ خیر تم نے کیوں کال کی، کوئی بات تھی کیا؟
وہ زویا کی خاموشی پر خود کو سنبھالتی بات بدل کر پوچھنے لگی۔ ایک دم احساس ہوا تھا کہ زویا کا بھائی بیمار ہے، وہ خود ڈسٹرب ہے اور یقیناً اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وقت اپنی پریشانیاں سنانے بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، او نہیں، میں تو بس ایسے ہی تمہاری خیریت پوچھنا چاہتی تھی۔ زویا نے بات چھپا لی۔ ان حالات میں جب وقت کی فیملی آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی تھی اور وقت پہلے ہی پریشان تھی، زویا کنفیوز ہو گئی، اسے برہان کا رشتہ بتانا بھی چاہیے یا نہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ برہان بھائی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنا بھاگ رہی تھی اس دن، کیا تم پرسنلی انہیں جانتی ہو بخت؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتی؟ اب صرف ہم ہی ہیں، مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تم۔ زویا کے کہنے پر بخت نے افسردگی سے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، میں انہیں پرسنلی نہیں جانتی، نہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، بس میں آکورڈ ہو رہی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہم اس دن اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے؟ میں کیسا الٹا سیدھا بول رہی تھی، اور مجھے یقین ہے انہوں نے سن لیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو۔ بخت نے مدھم لہجے میں وضاحت دی۔ وہ اب برہان مرزا پر کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے مسائل کم نہیں تھے کہ ان لوگوں پر بات کرتی جن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ چلو صحیح ہے، تم نے تو ڈرا دیا تھا مجھے۔ تم پریشان مت ہونا بخت، تمہارے پیرنٹس تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کریں گے۔ زویا نے اسے تسلی دی، حالانکہ پریشان تو وہ خود بھی ہو چکی تھی۔ بخت نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ زویا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وقت کی پریشانی ہو رہی تھی۔ مسز مرزا سے بات ہوئی تو اس نے منع کر دیا۔ آنٹی، وقت کی فیملی تو اس کا اپنے ریلیٹیوز میں ہی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بڑی سسٹر کے دیور سے بات چل رہی ہے۔ زویا نے بتایا تو وہ مایوس ہو گئیں۔ اتنی اچھی لڑکی تھی، میں تو اسے اپنے برہان کے لیے سوچ چکی تھی، ہو جاتا تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی۔ کیا وہ بھی خوش ہے؟ کب سے بات چل رہی ہے؟ مسز مرزا نے افسردگی سے سوال کیا۔ زویا پہلے ہی پریشان تھی، ان سے سب شیئر کرتی گئی۔ وقت تو خوش نہیں ہے آنٹی، وہ ایسے مرد پسند نہیں کرتی۔ لڑکا اچھا نہیں ہے، فیملی فورس کر رہی ہے کہ اب وہ لوگ مزید اس کا انکار نہیں سنیں گے۔ وہ بیچاری تو خود بھی اپسیٹ ہو رہی تھی، زویا نے پریشانی سے بتایا۔ مسز مرزا چونک گئی۔ زویا جتنی سمجھدار بن جاتی، بہرحال وہ ایک ناتجربہ کار لڑکی ہی تھی۔ دوست کے بتانے پر چپ چاپ بیٹھ گئی، مگر مسز مرزا زمانہ شناس عورت تھیں، کچھ سوچ کر مسکرائیں۔ زویا، اگر اس کی فیملی اس لڑکے کو لاسٹ آپشن مان چکی ہے تو کیوں نہ ہم انہیں ایک اور آپشن دے دیں؟ دیکھو، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تم نے بتایا ابھی بات چل رہی ہے، یعنی رشتہ ہوا نہیں ہے۔ ہم بھی بات کر لیتے ہیں، باقی اس کے پیرنٹس کی مرضی ہوگی، ریجیکٹ کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے۔ مجھے تو وہ بچی بہت اچھی لگی ہے، میں ایک بار ٹرائی کرنا چاہتی ہوں۔ مسز مرزا کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ وہ ٹرائی کرنا چاہتی تھیں اور زویا خواہش کرنے لگی کہ وقت کی فیملی برہان کے لیے ہی مان جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم پھر کل ہی چلے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو وہ لوگ اس پروپوزل کو ڈن کر لیں، میں وقت کو بتا دیتی ہوں۔ زویا کے کہنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ مت کہو، پہلے اس کی فیملی سے بات کرنے دو۔ اگر وہ لوگ ایکسپٹ کرنا چاہیں گے تو وقت اور برہان دونوں کو بتا دیں گے، ورنہ ہم اس معاملے کو اسی خاموشی سے دفن کر دیں گے، ان دونوں کے سامنے نام ہی نہیں لیں گے۔ مسز مرزا کے سمجھانے پر زویا بھی خاموشی اختیار کر گئی۔ اس شام ایہان گھر آیا تو وہ گھر والوں سے ملنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یار، کل چلیں گے نا، آپ نے بھی آفس جانا ہے کل، واپسی پر وہاں سے ہوتے ہوئے آ جائیں گے۔ سچ میں بہت تھکا ہوا ہوں میں، وہ سستی سے بستر پر گرتے ہوئے بولا۔ زویا اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم تھکے ہوئے ہو تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ کل میں آفس نہیں جا سکتی، کل مجھے آنٹی کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں اجازت طلب کرنے لگی۔ ایہان چونک گیا۔ کہاں جانا ہے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ آپ کو پہلے دن ہی آفس سے چھٹی چاہیے؟ ایہان نے اس کا نرم ہاتھ تھام کر اپنے رخسار پر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کسی کے گھر جانا ہے، آنٹی نے کہا ہے ان کے ساتھ چلوں۔ پہلی بار کہا ہے انہوں نے، انکار کیسے کروں؟ جانا بھی دن ٹائم ہے، آفس سے واپس آتے شام ہو جاتی ہے۔ وہ مسز مرزا کی ہدایت پر ایہان سے بھی چھپا رہی تھی، کیونکہ ان کے بقول وہ برہان کا جاسوس تھا۔
ہر بات فوری اس تک پہنچاتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر دیکھ لیں، پہلے دن ہی آپ پرسنل فیور چاہ رہی ہیں اپنے باس سے، یعنی آپ کو چھٹی چاہیے اور میرے پاس انکار کا بھی آپشن نہیں۔ ایسا ریلیشن بنائیں گی تو ایسا نہ ہو باس کے ساتھ آفس میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ آپ کا باس کافی فلرٹی بندہ ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا شوخی سے بول رہا تھا۔ فکر مت کرو، فلرٹی باس کو لمٹ میں رکھنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ وہ فائدہ اٹھائے گا اور میں سہم جاؤں گی۔ میں صرف اپنے ہسبینڈ کے سامنے چپ ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ لڑکیوں کی طرح ناراض ہو جاتا ہے۔ زویا نے نظریں گھما کر اسے اطمینان دلایا تو ایہان کہکہا لگا کر ہنسا۔ فلرٹی باس بھی کمزور نہیں ہے کہ آپ گھوریں گی اور وہ دبک کر پیچھے ہو جائے گا۔ ایسا صرف آپ کا بیچارہ شوہر کرتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا۔ تم مجھے بتا رہے ہو کہ آفس میں تم یہی حرکتیں کرنے والے ہو؟ کل تو کوئی مجھے بتا رہا تھا وہ آفس میں بہت سخت گیر باس ہے۔ زویا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا گیا۔ مذاق کر رہا تھا علی جا، آپ ایسے پریشان نہیں ہو جایا کریں۔ اب تو میری عادت کو پہچان لیں، بس تھوڑا موڈ اچھا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولتا اسے مزید خود میں سمیٹ گیا۔ ایہان، میں بھائی کی خیریت پوچھنے جانا چاہتی ہوں۔ تم تھکے ہوئے ہو تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اماں کو بتا دیا تھا وہ ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگاتی تذبذب سے بولی، ڈرائیور کے ساتھ کیوں جائیں گی، میں لے جاتا ہوں۔ بس ریسٹ کر لیا، آپ کو گلے لگا کر ہی انرجی بحال ہو جاتی ہے۔ میں چینج کر کے ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے رخسار سے ہلا کر بولتا مسکراتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زویا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ کتنی جلدی موڈ بدل لیتا تھا۔ ایہان تو اسے ہر بار حیران کر دیتا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو فون کر دیا ہے۔ میں تم سے رات بول چکا ہوں، اب تمہیں اس گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تم عزت سے چلی جاؤ ورنہ طلاق لے کر خود نکلنا پڑے گا۔ دن بھر یہاں وہاں گھومتی سعدیہ بیگم مدثر صاحب کے غصہ اترنے کا سوچ کر کمرے میں آئیں تو وہ سرد لہجے میں بولے۔ سعدیہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ مدثر، آپ اتنا سخت فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ مانا کہ کچھ معاملات میں میری غلطی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر بھی کچھ نہیں کیا۔ امارا نے سچ تب بتایا جب زویا کی شادی سر پر تھی۔ تب شادی ٹوٹتی تو زویا پر اثر پڑتا، اور اگر امارا نے غلط قدم اٹھایا تو ہم دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہر بات کی صرف مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ سعدیہ بیگم چیخ اٹھی تھی۔ امارا سہم کر بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچی۔ مدثر صاحب سرد نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ سزا صرف تمہاری ہے؟ میں اس دل کے مرض سے لڑتے ہوئے اپنا گھر توڑا ہوں۔ میرا سکون برباد ہو چکا ہے۔ جس وقت مجھے سہارے کی ضرورت ہے تب میں تنہائی چن رہا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے صرف تمہیں سزا مل رہی ہے؟ یہ ہم دونوں کی سزا ہے سعدیہ۔ تم نے جو غلطیاں کی وہ چھوٹی نہیں تھیں، نہ قابل معافی تھیں، اور نہ میرا صرف تمہاری جھوٹی سچی باتوں پر ایمان لا کر اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنا چھوٹی بات تھا کہ میں معافی تلافی سے معاملہ ختم کر کے ہنسی خوشی رہنے لگوں۔ دونوں نے غلط کیا، دونوں سزا جھیلیں گے۔ میں اپنے حصے کی سزا لے رہا ہوں، آگے بھی لوں گا، لیکن اب تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں گھر کی مالکن بنایا تھا، لیکن تم گھر بسانے والی نہیں، گھر توڑنے والی عورت ہو۔ مدثر صاحب ضبط سے بول رہے تھے۔ مدثر، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں غلط تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے زویا سے کئی بار ناانصافی کی، مگر بہت دفعہ اس کا خیال بھی تو رکھا ہے۔ ہم زویا سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ شادی جیسے بھی ہوئی ہو اس کے لیے تو وہ بہترین رشتہ ثابت ہوا ہے۔ وہ معاف کر دے گی، ہم آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ سعدیہ بیگم ایک دم ساری اکڑ بھلائے ان کے سامنے گڑ گڑانے لگیں۔ امارا غم زدہ سی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت سعدیہ بیگم کا بڑا بھائی بھی پہنچ گیا۔ بس یہی اعتراف سننا تھا۔ تم نے بہت بار ناانصافی کی، اور جو خیال رکھنے کا بول رہی ہو وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا، تب بھی نہیں جب میں تمہیں کہتا تھا۔ ہماری اس بات پر کئی بار لڑائی ہوئی۔ شادی کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ زویا کی خریداری اور اس کے پارلر کا سارا خرچ تمہیں دیا، مگر تم نے اس پر 1 روپیہ نہیں لگایا۔ سب برداشت کر رہا تھا، مگر میری جوان بہن کی عزت پر داغ لگائے۔ اس کا سچ جانتے ہوئے بھی تم دونوں نے مجھے کبھی بتانے کی زحمت نہیں کی۔ اب بس ہو گئی ہے،
اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب نہیں بدلوں گا، مدثر صاحب نے کرختگی سے کہا۔ سعدیہ بیگم کے بھائی سے وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ وہ بھی لب بھیجے بہن کو سامان پیک کرنے کا بولنے لگے۔ بابا ایسا نہیں کریں، پلیز مجھے معاف کر دیں، غلطی میری تھی، ماما کا کیا قصور تھا؟ امارا ان کے پیر پکڑتی بری طرح رونے لگی۔ سعدیہ بیگم اب غصے سے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ ہاں تمہاری غلطی تھی، تمہارا جرم تھا، اور دیکھو اس کا کیا انجام ہوا ہے۔ بیٹیاں خود سر ہو جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، والدین کو ان کے حصے کی سزا جھیلنی پڑتی ہے۔ مدثر صاحب نے بیٹی کو سختی سے باور کروایا تھا۔ چلو ہمارا منتیں کرو اپنے باپ کی، یہ ظالم انسان ہمیشہ سے ایسا تھا، اپنی بہن کے آگے پیچھے گھومنے والا۔ شادی کے بعد بہت عرصہ میں نے یہی بے حسی دیکھی، انصاف کرنا نہیں آتا تمہارے باپ کو۔ سعدیہ بیگم تنفر سے بول رہی تھیں۔ ان کا بنا بنایا گھر زویا کی وجہ سے اجڑ رہا تھا، ان کے دل میں آگ لگی تھی۔ امارا کو لے جانے کا سوچنا بھی مت، یہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ تمہارے پاس اپنا ٹھکانہ ہے؟ بیٹی کو اپنے بھائیوں کے در پر لے جاؤ گی؟ اس کے خرچ اٹھانے کی اوقات ہے تمہاری؟ یا بھائی سے پوچھو، رکھے گا یہ امارا کو؟ مدثر صاحب نے جتاتے لہجے میں کہا۔ چلو تم اب تماشا مت لگاؤ، امارا کو اس کے باپ کے پاس ہی رہنے دو، تم کیوں پرائی ذمہ داری اٹھاؤ گی؟ چلو یہاں سے۔ سعدیہ بیگم کے بھائی بیزاری سے کہتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ امارا وہیں بیٹھی روتی رہی۔ کچھ غلطیوں کا کفارہ بہت مشکل ہوتا ہے، تم نے زوئی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اپنے باپ والی غلطی دہرائی ہے۔ تم جوان ہو، ابھی سدھرنے کا موقع ہے تمہارے پاس۔ میں نے اپنے دوست کے گھر تمہاری بات طے کر دی ہے، میری بیماری کی وجہ سے وہ لوگ جلد سادگی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر واقعی تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے تو عزت اور خاموشی سے رخصت ہو جانا۔ مدثر صاحب نے امارا کو فیصلہ سنایا۔ وہ دم سادھے باپ کو دیکھنے لگی۔ اسے ہر وقت لگتا تھا اس کا باپ اس کی غلطی پر اس کا قتل کر دے گا، معافی کی گنجائش نہیں دے گا، لیکن وہ اس معاملے میں بہت انصاف والا ثابت ہوا تھا۔ جو سزا زویا کے لیے چنی تھی وہی امارا کے لیے چن رہے تھے، اور اب اس کا ساتھ دینے والی ماں بھی ساتھ نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ زویا شام کو آئی تو اماں رو رہی تھی۔ میں نیند کی دوا لے کر سو رہی تھی، مغرب میں جاگی تو گھر کا سارا نظام الٹ چکا تھا۔ مدثر نے سعدیہ کو طلاق دے کر بھیج دیا، امارا کا بھی رشتہ کر دیا ہے۔ بدبخت اپنے کمرے میں اکیلا پڑا ہے، نہ جانے دل کا مسئلہ ہوا ہے یا دماغ کا، اپنا گھر برباد کر بیٹھا ہے۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ زویا شاکڈ ہوئی، اماں کو تسلی دی، بھائی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھی، کھڑے کھڑے بھائی کی خیریت پوچھی اور واپس آ گئی۔ دماغ پر جیسے دھند چھائی ہوئی تھی۔ اگلے روز مسز مرزا کے ساتھ بخت کے گھر گئی تو وہاں بھی گمسم سی بیٹھی رہی۔ بخت کی فیملی بہت خوش ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے بخت کے باپ بھائی اے.سی. برہان مرزا کو جانتے تھے۔ رسماً سوچنے کا وقت لیا گیا، مگر بہت امید دلائی کہ انکار نہیں کریں گے۔ مسز مرزا پورے راستے پرجوش سی بولتی چلی آئی تھی۔ زویا افسردہ سی اپنے بھائی کو سوچ رہی تھی۔ عجیب زندگی تھی، کہیں کسی کا رشتہ بن رہا تھا، کہیں سالوں پرانا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا بھائی دل کا مریض تھا، بیوی کی ضرورت تھی، بیٹی خدمت کرتی، مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بیوی کو طلاق دے دی اور بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی بے حسی نہیں دکھا پائی۔ وہ بھائی کے اجڑنے پر خوشی نہیں منا پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچی تو گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اب اس بھائی کا کیا کرے گی؟ کیسے اکیلا رہے گا؟ اب خالی گھر میں اماں کیسے رہیں گی؟ دونوں مریض، دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ پورا دن کمرے میں پڑی رہی۔ شام کو بخت کی کال آ گئی۔ زوئی میں تمہیں کیا بتاؤں، معجزہ ہو گیا ہے قسم سے، میرا غیروں سے رشتہ آیا ہے، سنا ہے بہت ویل آف اور اچھی فیملی ہے۔ میری فیملی تو لڑکے اور فیملی پر اتنی فدا ہوئی کہ آپ ہی کو صاف انکار کر دیا ہے۔ میرا رشتہ غیروں میں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں، کون لڑکا ہے، لیکن جو بھی ہیں قبول ہیں، اس لچڑ سے تو اچھا ہی ہوگا۔ بخت خوشی سے چہک رہی تھی۔ زویا خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ بولو گی یا نہیں؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ بخت نے اس کی خاموشی پر خفگی سے کہا۔ بخت، مدثر بھائی نے سعدیہ بھابھی کو ڈائیورس دے دی ہے۔ زویا سسک کر بولی۔ بخت گھبرا کر چیخی۔ واٹ؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی صدمے میں آ چکی تھی۔ زویا کے بھائی کے لیے پریشان ہوتی وقت کو بالکل اندازہ نہیں تھا اس کا رشتہ برہان مرزا کے ساتھ ہوا ہے، اور زویا اس قدر اپسیٹ تھی کہ اسے بتانے کا خیال نہیں آیا۔ جاری ہے